बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक अच्छी खबर के साथ और एक केस जो कि हमने पिछले साल 27 जुलाई 2022 को आपके साथ शेयर किया था, जिसकी कुछ तफसीलात मुख्तसरन हम बताएंगे आपको। वाक़या कुछ इस तरह का था कि एक बच्ची 19 साला हफ्जा, जिसकी वालदा ने एक शख्स से जो कि ख़ुद को हाफिज़ कुरान बताता है और उसकी उम्र 33 से 34 साल तक बताई जाती है, उसने अपने घर वालों के साथ एक बच्ची हफ्सा का रिश्ता दिया था और बच्ची जो थी वो 19 साल की थी से। तो उसके जो वालिदैन थे उन्होंने उस शख्स से सिर्फ इस वजह से शादी कर दी कि ये हाफिज़ कुरान है और मौलवी है, दीनदार है, तो ये हमारी बेटी को खुश रखेगा। हर चंद की इनकी उम्रों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो नादरीन, ऐसा कुछ हुआ कि जब बच्ची से शादी हुई, वो शख्स कहने को तो मौलवी था, दीनदार था, मगर जिस तरह का हमारा सोशल मीडिया आजकल है और उस पर मतलब बैरूनी साइट्स बिलखसूस इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने बहुत गंद मचाई हुई है। और जो आपको पता है कि अंग्रेज़ों की जो साइट्स हैं जहाँ से गंदी गंदी चीज़ें बच्चे और जवान देखते हैं और फिर वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही करें। तो ये कहने को तो मौलवी था मगर इसने इस तरह की चीज़ें शायद कुछ ज़्यादा ही देखी थी और इसके दिमाग पे उन चीज़ों का बहुत असर था, जिसकी वजह से ये उस बच्ची से, अपनी 19 साला बीवी से मुतालबात करता था कि मेरे साथ उसी तरह सब कुछ करो जैसा कि इन गंदी साइट्स पे दिखाया जा रहा है, जिसको बच्ची पसंद नहीं करती थी। और जब वो मना करती थी तो ये शख्स उसको मारता था और ये झगड़े ही रहे पूरे साल। हुआ कुछ इस तरह से कि फरजाना जो इस शख्स की सास है, उन्होंने अपनी बेटी से कहीं जिक्र किया कि मैं ईद के दिनों में अपने वालिद यानी फरजाना के नाना की बरसी के सिलसिले में भावलपुर जा रही हूँ और अपने बाप की खबर पक्की करा के ईद मना के वापस आऊँगी अपने मैके से। तो बच्ची ने अपने शौहर से, हाफिज़ से जो है जिक्र किया, तो हाफिज़ ने सास को फ़ोन करके कहा कि आप इसको भी ले जाएं, कुछ दिनों बाद जब ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, मेरा मदरसा बंद हो जाएगा, तो मैं भी आ जाऊंगा और वहाँ से मैं इसको आगे अपने रिश्तेदारों में ले जाऊंगा। तो नादरीन, मेरा जो उन दिनों का व्लॉग है जो 27 जुलाई 2022 का, उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है कि किस तरह से इसने वहाँ जाके बच्ची को जब ये लेने गया और इसने वहाँ पे कितना जुल्म व तशद्दुद किया। ना सिर्फ इसने बल्कि इसका पूरा घर, इवन इसके वालिद साहब भी बच्ची पे तशद्दुद करने में इन्वॉल्व है। खैर, ये वहाँ बच्ची को जब ये लेने गया और इसने वहाँ बदतमीजियाँ की, तो बच्ची ने माँ से हाथ जोड़ के रो रो के कहा कि अम्मा मुझे इसके साथ नहीं जाना है, ये मुझे बहुत बुरा मारता है और मुझसे गंदी गंदी हरकतें करने को कहता है वीडियो दिखा के, जो कि मैं नहीं पसंद करती। तो माँ ने सोचा कि बच्ची है, नादान है, तो बच्ची को समझा के बहला के माँ ने उस शख्स के साथ उसको कराची के लिए रवाना कर दिया। और इस शख्स ने चलते चलते माँ से कहा कि मैं तुम लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा, लेकिन माँ ने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने कहा जज्बाती है, चलो खैर है, कोई बात नहीं। तो जब ये कराची बच्ची आ गई तो उसके अगले दिन माँ ने तकरीबन 1 घंटा व्हाट्सएप पे अपनी बेटी से बात करी। अचानक लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और जब लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है तो माँ समझती है कि या तो बैटरी ख़त्म हो गई है या फिर सिग्नल प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद जब माँ फ़ोन करती है तो इसका फ़ोन नहीं लगता कुछ देर बाद, और फिर 1 घंटे या आधे घंटे बाद ये हाफिज़, जो कारी खुद को कहलाता है, जो खुद को हाफिज़ कुरान और दीनदार कहलाता है, ये शख्स फ़ोन करके कहता है कि आपकी जो बेटी है उसने खुदकुशी कर ली। तो नाजरीन, आप ये तस्वीरें देखें, हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि बाकायदा साफ नज़र आ रहा है कि खुदकुशी करने वाले के पैर ऊपर लटके हुए होते हैं और ये बच्ची को मार के जो है ये पंखे से बाकायदा टांगा गया है, लटकाया गया है। तो क्योंकि बच्ची का एक पैर जो है बेड पर है लटका हुआ, बच्ची का एक पैर जो है मुड़ के बेड के ऊपर है और एक पैर जो है वो ज़मीन में है, जिसकी वजह से फंदा लगना मुमकिन नहीं है। और दूसरी तस्वीर आप मुलाज़ा फरमाएं कि जिसमें बच्ची के यहाँ अंगूठे का निशान है, जिससे अंदाज़ा हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये बात आई है और जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है कि बच्ची को जो है बाकायदा मर्डर किया गया, कत्ल किया गया। मगर ये शख्स अपने हाफिज़ कुरान होने का और दीनदारा वाला हुलिया बनाने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। और इसने जो है थाने में, जो हमारा सिस्टम है कि थानेदारों को भी जो है ख़रीद
لیا جاتا ہے اور اس نے وہاں بھی کچھ ساز باز کی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا اور اس کو گرفتار بھی نہیں کیا، خالی ایسے انویسٹیگیٹ کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بچی کی والدہ فرزانہ نے ساری بات بتائی تو میں گئی تھی گلشن اقبال تھانے۔ اس وقت جو اس کے آئیو تھے، جو پہلے آئیو تھے اقبال صاحب اور ایک اور آئیو تھے جن کا مجھے صحیح سے نام یاد نہیں آ رہا، تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا، لیکن پھر میں 2-3 دن بعد دوبارہ اقبال صاحب کے پاس اور وہ جو ان کے ساتھ وہ تھے ہیڈ مورر تھے ان کے ساتھ میں جا کے بیٹھی اور میں نے تفصیلاً بات کی جو میرے اس ولاگ میں ساری ڈیٹیل ہے۔ تو مجھ سے اقبال صاحب بہت اچھے سے ملے اور جو ہیڈ مورر تھے انہوں نے بھی ساری باتیں بتائیں اور کچھ جو الزامات تھے وہ اس بچی کی والدہ پہ لگائے اور اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ جس طرح کہ نا اس کی والدہ کا ہی سارا قصور ہے، جبکہ بچی کی والدہ اس وقت بھاگلپور میں تھی اور بچی کا مرڈر یہاں ہوا ہے اور آن اسپاٹ یہ دونوں آئیو اور ہیڈ مورر جو ہیں اس مدرسے میں بھی گئے تھے جس کے اوپر ان کا گھر بنا ہوا ہے اور وہاں سے انہوں نے پوری CCTV فوٹیج، میں نے کافی سوالات ان سے کیے کہ CCTV فوٹیج کہاں گئی، تو انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج تو ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو سوچنے کی بات ہے CCTV فوٹیج کیسے ڈیلیٹ ہو گئی؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ بچی کو کوئی اور مارنے آیا تھا تو سیڑھیوں کے راستے پہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے مدرسے کی وجہ سے، آنے اور جانے کا ایک ہی راستہ تھا، کچھ تو کیوں ملتا۔ لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ شخص جو ہے بہانے بازی بناتا رہا اور آپ تصویریں دیکھیں کہ کس طرح سے بچی کے گردن پہ بھی نشان ہے اور بچی کو کس طرح سے لٹکایا گیا ہے، یہ بھی دیکھ کے واضح اندازہ ہو رہا ہے کہ بچی جو ہے وہ بچی کو قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ خاتون بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، سب سے انصاف کی بھیک مانگتی رہی، لیکن انہوں نے ایک عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا وکیل کیا وہ جبران ناصر صاحب کو کیا، اور جبران ناصر صاحب بلا شبہ جو ہے وہ بہت ایمانداری سے، دیانت داری سے اپنا کیس لڑتے ہیں۔ وہ اور وکیلوں کی طرح جیسے دیگر وکلا ہیں، میرا بھی بڑا تلخ تجربہ ہے کہ ایک کیس دے دو تو پھر ان کی لاٹری لگ جاتی ہے، ہر 15 دن میں ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور کیس وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، لیکن جبران ناصر صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی دیانت داری سے کیس لڑتے ہیں۔ خیر قصہ مختصر، جبران ناصر صاحب اس کیس کو فالو کر رہے تھے۔ میری 2 دن سے بہت حالت خراب ہے، بلکہ سمجھے 12 جولائی سے جب سے میں اپنے بھانجے کی نکاح سے فارغ ہوئی ہوں اس دن کے بعد سے میرے پیروں میں شدید تکلیف ہے، ورنہ شاید میں آپ کو کل ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ میں آپ کو لائیو وہاں سے ساری ڈیٹیل فرزانہ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی، اور آج بھی ایک جو سحر گل بچی ہے اس کا کیس میں آپ کو پوری ڈیٹیل اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرتی، لیکن کیونکہ میری حالت بہت بہت مطلب خراب ہو گئی ہے، میں چلنے پھرنے سے ایک دم معذور ہوئی ہوئی ہوں، تو میں نے گھر سے نکلنے کا رسک نہیں لیا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ فرزانہ جو اس بچی کی والدہ ہیں وہ مجھ سے متبادل رابطے میں ہیں اور بڑی میری جو ہے تھینک فل ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک اپڈیٹ پہنچائیں اور دیانت داری سے اور خلوص نیت سے تو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو کل فرزانہ نے بڑا خوش ہو کے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا اپنا وائس میں، تو میرے خیال سے پہلے آپ یہ سن لیجئے، ہم پھر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام فرزانہ ہے، میں ملیر سے بات کر رہی ہوں جس کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا حفظہ کا۔ تو آج وہ قاتل پکڑے گئے ہیں، حسان مدنی پکڑا گیا ہے اس کو۔ صحیح ہے، میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ویڈیو والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے، اس کو سزائے موت دلائیں۔ یہ گنہگار ہیں، یہ آزاد نہیں گھومے، صحیح ہے۔ میں چاہتی ہوں اور جتنے بھی ویڈیو والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئیں، اور ماشاءاللہ جبران ناصر بھائی اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ اس کو اور ترقی دے، اس نے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، اس کی محنت بہت ہے اس کیس میں۔ مریم زہرا نے بھی ہمارے کیس کے لیے بہت کام کیا اس کا بھی میں نجم زہرا کا باجی کا میں شکریہ ادا کروں گی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے، اللہ اس کو کامیابی کرے، اس نے میرے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا۔ جتنے بھی ویڈیو والے ہیں سب نے میرا ساتھ دیا، تو میں نجم باجی کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ آج مجرم پکڑے گئے ہیں۔ لیکن وہ آئیو کو بھی ملنے گئی تھی تو لیکن اس کو ملنے نہیں دیا، تو لیکن اس نے بہت کوشش کیا ملنے کی، لیکن ملنے نہیں دیا۔ میں بولتی ہوں مجھے آگے بھی ساتھ دے،
کہ اس گنہگار کو سزا دلائیں، ہم اس کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جائیں۔ یہ درندہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ بچیوں کی، لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کو پھر مارتا ہے، پیٹتا ہے، کسی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے۔ تو نجم زہرا نے میری بہت مدد کی ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے، لیکن آگے بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دے گی، اس کی وہ آگے بھی مجھے ساتھ دیں، کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہو جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ پلیز میرا ساتھ دیں، جتنے بھی ویڈیو والے ہیں، جتنے بھی میرے بھائی تمام ہیں، یا اللہ میری ساتھ دیں، یا اللہ ان لوگوں کو بس کامیابی پہ کھڑا کرے، اتنی کامیابی دیں، بہت زیادہ دیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور جس نے بھی اس کیس میں کام کیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میری طرف سے ایک ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ترقی میں پہنچائے، آمین ثم آمین۔ تو فرزانہ کی آپ نے گفتگو سنی۔ فرزانہ ابھی بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں سے ان کو انصاف ملے گا، اور یہ جو مجرم ہے، جو ان کا داماد ہے جس نے بچی کا مرڈر کیا اور مکرے جا رہا ہے، وہ جو ہے ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو ناظرین، کل ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ کل ہائی کورٹ میں یہ ہوا کہ جب یہ اپنی بیل کے حوالے سے پیش ہوئے جج صاحب کے سامنے، تو جج صاحب نے اس ملزم کے والد کو مکمل شواہد نہ ہونے کی وجہ سے تو ریلیز دے دیا، مگر اس شخص کو جو ان کا داماد ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سٹی کورٹ میں جب آتا تھا، یہ باقاعدہ جو ہے ان دونوں میاں بیوی کو وکٹریاں دکھاتا تھا، اور باقاعدہ ہنستا تھا اور کہتا تھا تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کل کیونکہ ایک ماں کا دکھی دل تھا، ایک ماں نے اتنی تکلیف جھیلی تھی، ایک تو اپنی بیٹی کو گنوایا، اوپر سے پھر قاتل کو وہ آزاد دیکھتی تھی تو وہ بہت روتی تھی۔ تو انہوں نے کل ایک ویڈیو اس کی بنائی، جس وقت اس کو پولیس والے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ تم نے جھوٹے قرآن اٹھائے، تم ڈھونگی ملا ہو، تو بجائے اس پہ کہ وہ شرمندہ ہوتا، سر جھکا کے جاتا، باقاعدہ برابر کی زبان چلا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ دونوں ویڈیو آپ نے دیکھی۔ فرزانہ کا کہنا یہی ہے، آپ سے ان کی اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسی جڑے رہیں اور صدائے احتجاج بلند کریں، اور انہوں نے میڈیا کے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ میری جب اب اگلی تاریخ آئے تو خدا را آپ لوگ پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ میرا ساتھ دیں، اور میری بچی کو انصاف دلوانے میں میری مدد کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے ہماری جو کاوشیں ہیں ان کو بھی بڑا سراہا ہے، اور ہمارا بھی تھینک ادا کیا ہے، جبکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارا تھینک ادا کرے، بس یہ کہ ہمارا جو کام ہے پروردگار عالم اس کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں، تو ہم سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ ایک اچھی خبر تھی کہ ایک ظالم درندہ وحشی جو ہے اس کی بیل کینسل کر کے اس کو جو ہے جیل کسٹڈی کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا زہرا کیس میں اور دیگر بچیوں کے جو کیسز ہیں ان میں کب جج صاحب جو ہیں ان ملزمان کو جو آزاد گھوم رہے ہیں اور بڑے وی آئی پی پروٹوکول میں آتے ہیں ان کو کب سزا ملتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کافی سکون کا باعث بنا ہوگا کہ ایک ملزم جو ہے وہ جیل کسٹڈی ہو گیا ہے۔ تو اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔